वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सीटीडी ने कोयटा और वारखान में कार्रवाइयों के दौरान 14 दहशतगर्द हलाक कर दिए। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक कोयटा के इलाके दरख्शा में कार्रवाई की गई, जिस दौरान फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द हलाक हुए। सीटीडी के तर्जुमान ने बताया कि दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में 3 एहलकार जख्मी भी हुए। तर्जुमान सीटीडी का कहना है कि हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद बरामद हुआ। दहशतगर्दों का ताल्लुक कालादम तंजीम से बताया जा रहा है, ताहम इस हवाले से तहकीकात जारी हैं। दूसरी जानिब सीटीडी ने बारखान में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की, जिसमें फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक हो गए। सीटीडी तर्जुमान ने बताया कि एहलकार दहशतगर्द तखरीबी कार्रवाइयों में मुलविस थे और उनके कब्जे से असलहा और बारूदी मवाद बरामद हुआ। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बारखान के इलाके रखनी में फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सीटीडी बलोचिस्तान को सराहा। सीटीडी बलोचिस्तान ने 6 दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाकर मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। मोहसिन नकवी ने सीटीडी बलोचिस्तान के बहादुर सपूतों की पेशावराना सलाहियतों और अज़्म की तारीफ की और कहा, ये इदारा दहशतगर्दों के खात्मे के लिए हमेशा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने बानिया चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए फोर्स बनाने का ऐलान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सुहेल आफरीदी का कहना था कि मुझे बानी की तरफ से स्ट्रीट मूवमेंट की जिम्मेदारी दी गई है। अदालती अहकामात रद्दी की टोकरी में फेंके जाते हैं, ज़ाती मौलजीन तक रसाई नहीं दी जाती। इनका कहना था कि बानी PTI रिहाई फोर्स का ऐलान करता हूँ, इस फोर्स की रजिस्ट्रेशन करेंगे। बानी रिहाई फोर्स पुरअमन जदोजहद करेगी। ईद के फ़ौरन बाद 22 फरवरी को पेशावर में हम फोर्स मेंबरान से हल्फ लेंगे। इस फोर्स का चेन ऑफ कमांड होगा। बानी PTI जिसको जिम्मेदारी देंगे उसके फोर्स को कमांड करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि पहले तैयारी करेंगे फिर लड़ाई करेंगे। ये लड़ाई जमहूरियत और आइन की बालादस्ती और आज़ाद मीडिया के लिए होगी। एक सवाल के जवाब में सुहेल आफरीदी का कहना था कि PTI में जो मुझे हटाने की ख्वाहिश रखते हैं वो जान ले, इज्जत और जिल्लत अल्लाह की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कुर्राए अर्ज़ को दरपेश आलमी बहरानों को उजागर करते हुए कहा, गैर हल शुदा सियासी तनाज़ात सूरत हाल को बारूद के ढेर में तब्दील कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर एहतमाम पायदार तरक्की, आलमी अमन व खुशहाली का रास्ता के मौजू पर खुसूसी तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, सिफारतकारी, बातचीत और मुकालमा तनाज़ात रोकने का वाहिद ज़रिया है। पायदार तरक्की को अदल इंसाफ पर मबनी होना चाहिए, इसके बगैर आलमी अमन हमेशा के लिए ख्वाब रहेगा। उन्होंने कहा, इस अम्र पर अफसोस का इजहार करता हूँ कि पाकिस्तान का हमसाया दरियाए सिंध के पानी की तकसीम के निज़ाम को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है और पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों की ज़िंदगियों और रोज़गार की ज़मानत है। अक़वाम मुत्तहिदा को पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत, मुनासिब वसाइल से लेस और इस्लाह शुदा इदारा बनाया जाए ताकि ये आलमी ताउन के मरकज़ी सुतून के तौर पर काम करता रहे। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ इदारों के माबैन ताउन के मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब में भी। बाकी वज़ीर कानून और इंसाफ सेनेटर आज़म नज़ीर तारर ने पुर्तगाल के हाई कमिश्नर मैनुअल डी सिल्वा से मुलाकात की। हाई कमिश्नर ने कहा कि पाकिस्तान में गुजारा हर दिन उनके यादगार लम्हा है और गिलगित बल्तिस्तान और शुमाली इलाकों के जन्नत नज़ीर खूबसूरती इन्हें बेहद मुतासिर करती है। उन्होंने पाकिस्तान की सकाफत और आवाम की मेहमान नवाजी को मुनफरद और दिलकश करार दिया। वफाकी वज़ीर कानून ने हाई कमिश्नर के मुद्दत तैनाती के दौरान सिफारती मुदाखलत और ताउन को सराहा। मुलाकात में शोबे इंसाफ, अदालती तरबियत और इस्लाहात में मुस्तकबिल के ताउन पर तबादला ख्याल हुआ और दोनों ममालिक के कानून शोबे में रवाबित पर मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का भी इजहार। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने नॉर्थ साउथ यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताउन के वसी मौक़े मौजूद हैं, खास तौर पर तालीम के शोबे में इश्तराक बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, मसनूई जहानत जिंदगी के हर शोबे में तेजी से बढ़ रही है और मौसमियाती तब्दीली असरे हाजिर का एक बड़ा चैलेंज है, जिससे निमटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली नागुज़ीर है। एहसन इकबाल ने मजीद कहा, पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों मौसमियाती तब्दीली से मुतासर ममालिक हैं, इसलिए मुश्तरका चैलेंजेस का मुकाबला मिलकर करना ज़रूरी है
تاکہ پائیدار ترقی کے اہداف حاصل کیے جا سکیں۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان کی کیمیکل انڈسٹری کے رہنماؤں سے اہم ملاقات ہوئی، جس میں صنعتی اصلاحات اور برآمدی تنوع پر زور دیا گیا۔ وزیر تجارت جام کمال خان نے معاشی چیلنجز صرف پالیسی کی کمی نہیں بلکہ گورننس اور عمل درآمد کے خلاف سے جڑے ہیں۔ انہوں نے کسٹمز اور ریگولیٹری نفاذ میں بہتری کے بغیر تجارتی روایتوں کو مؤثر ہونے پر سوال اٹھایا۔ سیکرٹری کونسل کے تحت بااختیار سیکرٹری قائم کرنے اور واضح اہداف مقرر کرنے کی تجویز پیش کی گئی تاکہ یہ فارمز طویل المدتی معاشی منصوبہ بندی کا مؤثر پلیٹ فارم بن سکے۔ ٹیکسٹائل کے ساتھ ساتھ کیمیکل، فارماسیوٹیکل، سرجیکل، فوڈ پروسیسنگ اور مینوفیکچرنگ کے فروغ پر زور دیا گیا۔ وزیر تجارت نے برآمد سہولت کاری اسکیموں کا جائزہ لینے اور شفافیت یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی۔ پاکستان کیمیکل مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن نے توانائی، لاگت، مالیت، مشکلات اور ٹیرف مسائل پر تحفظات پیش کیے۔ جام کمال خان نے صنعت سے مسلسل مشاورت اور تحقیق پر مبنی صنعتی حکمت عملی کے عزم کا احاطہ کیا۔ لاہور میں وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری اور معاون خصوصی سلما بٹ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نگہبان رمضان پیکیج کے تحت 40 لاکھ خاندانوں کو امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس پیکیج کے تحت مستحق خاندانوں کو 10,000 روپے دیے جائیں گے اور نگہبان رمضان کارڈ گھروں تک پہنچائے جا رہے ہیں، جبکہ 10 مارچ تک تمام مستحق خاندانوں کو کارڈ فراہم کیے جائیں گے۔ اسما بخاری نے کہا ہر تحصیل میں مہمان دسترخوان کا اہتمام کیا جائے گا، جہاں روزانہ 2,000 افراد افطار کریں گے۔ انہوں نے واضح کیا کہ نگہبان رمضان کارڈ پر کوئی چارجز یا پن کوڈ نہیں ہوگا اور کسی مستحق کو رہ جانے کی صورت میں ہیلپ لائن 1000 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اطلاعات نے گراں فروشی کے خلاف سخت کارروائی کا عندیہ دیتے ہوئے کہا کہ حکومت قوانین پر عمل درآمد کروانا جانتی ہے اور مخیر حضرات کو افطار پروگرام میں مکمل تعاون فراہم کیا۔ اسلام آباد کے G6 میں کیش لیس رمضان سہولت بازار قائم کر دیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے رمضان سہولت بازار کا دورہ کیا اور سبزی، پھلوں اور اشیاء ضروریہ کی مختلف اسٹالز کا معائنہ کیا۔ انہوں نے اشیاء خوردنوش کی کوالٹی اور قیمتوں کا جائزہ لیا اور انتظامیہ کو ہدایت کی کہ ریٹ لسٹ واضح طور پر نمایاں آویزہ کی جائے تاکہ شہریوں کو بازار ریٹ اور فروخت کی قیمت کا علم ہو سکے۔ وزیر داخلہ نے صفائی اور سیکیورٹی انتظامات مزید بہتر بنانے کی بھی ہدایت کی۔ دورے کے دوران محسن نقوی مختلف اسٹالز پر گئے، شہریوں سے ملاقات کی اور قیمتوں اور معیار کے بارے میں دریافت کیا۔ بعض شہریوں نے ریٹ لسٹ پر عمل درآمد نہ ہونے کی شکایت بھی کی، جس پر وزیر داخلہ نے سختی سے ہدایت کی کہ عوام کو سستی اور معیاری اشیاء کی فراہمی یقینی بنائی جائے اور کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے انتظامات پر بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ بازار صبح 9 بجے سے شام 4 بجے تک کھلا رہے گا اور منڈی ریٹ کے مطابق اشیاء کی فروخت یقینی بنانے کے لیے خصوصی مانیٹرنگ فعال کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر چیف کمشنر اسلام آباد، ڈی جی انفورسمنٹ اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو بہترین میسر علاج فراہم کیا گیا۔ پی ٹی آئی کبھی مطمئن نہیں ہوگی۔ مسلم لیگ کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو بہترین میسر علاج فراہم کیا گیا، یہ ملک میں افراتفری اور انتشار پھیلانا چاہتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ پی ٹی آئی کبھی بھی مطمئن نہیں ہوگی۔ آج کی ملاقات کے بعد جو یہ پیغام باہر لے کر آئے ہیں، کیا جیل کے قانون اس کی اجازت دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے عوام میں راستوں کی بندش پر غم و غصہ ہے۔ ایک صوبائی حکومت کو آئین میں اجازت ہے کہ راستے بند کرے۔ کسی بھی صوبے کے آئی جی اور چیف سیکرٹری ہائی کورٹ کے حکم پر عمل کے پابند ہیں۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی جو کر رہی ہے وہ سیاست ہے اور اس کا بانی پی ٹی آئی کے علاج سے کوئی تعلق نہیں۔ پی ٹی آئی کا فوکس اس بات پر ہے کہ ملک میں انارکی اور انتشار ہو۔ اپوزیشن اتحاد نے بانی پی ٹی آئی کی صحت کے حوالے سے دھرنا اور احتجاج جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں اپوزیشن اتحاد کے سربراہ اور اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں بانی پی ٹی آئی کی صحت کے حوالے سے دھرنا اور احتجاج جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اپوزیشن اتحاد نے بانی پی ٹی آئی تک ذاتی معالجین کی رسائی کے لیے رابطے بڑھانے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ اجلاس میں محمود اچکزئی نے ذاتی معالجین کی رسائی اور اہل خانہ سے ملاقات تک دھرنے اور احتجاج رکھنے کا اصرار کیا، جبکہ پی ٹی آئی کے چند ارکان کے سوا اکثریت نے دھرنا ختم کرنے کا موقف اپنایا۔
اور میں خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں شہید پاک فوج کے اہلکاروں کے لواحقین کے اعزاز میں پروقار تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں کور کمانڈر پشاور نے شرکت کی اور لواحقین سے ملاقات کرتے ہوئے وطن کے لیے قربان ہونے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ تقریب کے اعزاز پر پاک فوج کے شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ کور کمانڈر پشاور نے کہا کہ شہداء ہمارا فخر ہیں اور ان کی عظیم قربانیاں وطن سلامتی کی ضامن ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کی قوم کبھی بھی اپنے شہداء کی قربانیوں کو فراموش نہیں کر سکتی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پالیسی بورڈ کا 50واں اجلاس تعلیم، ٹرانسپورٹ، ماحولیاتی سیاحت اور صنعتی ترقی کے متعدد منصوبوں کی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں صوبے بھر میں ایچ ٹی وی اور ایل ٹی وی ڈرائیور ٹریننگ اسکولز قائم کرنے اور پری لائسنس ٹریننگ کو لازمی قرار دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ 5 سال میں 1 لاکھ ڈرائیورز کو تربیت دے کر بیرون ملک روزگار کے مواقع فراہم کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا۔ تعلیم کے شعبے میں سندھ سیکنڈری ایجوکیشن امپروومنٹ پروجیکٹ کے تحت نئے ثانوی اسکول نجی شراکت داری سے چلانے، گرلز اسکول میں شمسی توانائی اور واش سہولیات کی فراہمی کی منظوری دی گئی۔ جنگلاتی علاقوں میں ایکو ٹورزم کے فروغ کے لیے 25 کروڑ روپے کی فنڈنگ منظوری کی گئی، جبکہ ماربل سٹی کراچی منصوبہ 2 سال میں مکمل کرنے کی ہدایت جاری کی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے نجی شعبے کے تعاون سے معیاری انفراسٹرکچر اور روزگار کے مواقع بڑھانے کے عزم کا بھی اعادہ کیا۔ مسجد حرام اور مسجد نبوی میں رمضان المبارک کی پہلی تراویح کے روح پرور مناظر نے دیکھنے والوں کے دل مو لیے۔ مسجد حرام اور مسجد نبوی میں دنیا بھر سے آئے ہزاروں مسلمان بارگاہ الہی میں سجدہ ریز رہے۔ ماہ رمضان پانے پر شکریہ اور مغفرت کی دعا کی گئی۔ خیال رہے کہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، کویت، بحرین، عراق، یمن، لبنان، فلسطین اور افغانستان میں رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا، جہاں آج پہلا روزہ ہے۔ اس کے علاوہ ترکی، سویڈن، آسٹریلیا، مصر، عمان، ملیشیا، انڈونیشیا، فلپائن، آذربائیجان، قازقستان، ازبکستان، فرانس اور جاپان میں پہلا روزہ کل ہوگا۔ ادھر امریکہ، کینیڈا، بیلجیم اور برطانیہ میں کمیونٹی تقسیم ہے۔ بعض نے آج اور دیگر نے جمعرات سے آغاز رمضان کا اعلان کیا ہے۔ رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس آج پشاور میں ہوگا۔ اسپارکو کے ترجمان کے مطابق پہلا روزہ 19 فروری بروز جمعرات ہونے کا امکان ہے۔ نئے چاند کی پیدائش ہو چکی ہے۔ آج غروب آفتاب کے وقت چاند کی عمر تقریباً 25 گھنٹے اور 48 منٹ ہوگی۔ چاند آنکھ سے نظر آنے کا امکان ہے۔ رمضان کے چاند کی رویت کا حتمی اعلان چیئرمین مرکزی رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کریں گے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب سمیت عرب ممالک میں آج پہلا روزہ ہے۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہلی تراویح ادا کر دی گئی۔ اس دوران ہزاروں زائرین نمازیوں کا روح پرور اجتماع دیکھنے کو ملا۔ باقی وزیر توانائی اویس لغاری نے رمضان المبارک میں صارفین کو سحر اور افطار کے اوقات میں بجلی کے بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنانے کے احکامات جاری کر دیے۔ وزیر پاور نے تمام ڈیسکوز اور بجلی کمپنیوں کو SOPs کے تحت ہدایت دی کہ صارفین کی شکایات کا فوری ازالہ کیا جائے اور کنٹرول روم قائم رکھے جائے۔ ہائی لاز والے علاقوں میں بجلی چوری کے خلاف مہم کے مطابق اقدامات کرنے کے ساتھ ساتھ سحر اور افطار میں لوڈ شیڈنگ سے مکمل اجتناب کیا جائے۔ پاور ڈویژن کا کہنا ہے کہ فیصلہ باقیات اور نقصانات میں اضافے کو روکنے کے لیے کیا گیا ہے، جبکہ رمضان میں دیگر اوقات میں لوڈ شیڈنگ مینجمنٹ کو ایڈجسٹمنٹ کیا جائے گا۔